बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये किताब आपके लिए काशान बसीरत की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। किताब का नाम है तहज़ीब नफ्स, सैर व सुलूक, इमाम खुमैनी की निगाह से निगाह में। अब हम किताब का पार्ट नंबर 32 पढ़ेंगे। नवीं फ़स्ल इखलास की तारीफ़। जान लो कि इखलास की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं। यहाँ हम इनमें से बाज़ का इजमाली तौर पर ज़िक्र कर रहे हैं जो अरबाब सुलूक व इरफ़ान के नज़दीक राइज हैं। इखलास की तारीफ़ में मारूफ़ आरिफ हकीम और सालिक ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी फ़रमाते हैं, इखलास अमल को हर किस्म की आमेज़िश से पाक करने का नाम है। यहाँ आमेज़िश का मफ़हूम आम है, यानी इंसान की अपनी पसंदीदा आमेज़िश की सूरत और दीगर मखलूक़ात की पसंद की आमेज़िश दोनों ही को शामिल है। शेख अज़ीमुल मर्तबा शेख भाई से मरवी है कि अरबाब क़ुलूब ने इखलास की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं। कहा गया कि इखलास अमल को इस तरह पाक करने से इबारत है कि इसमें गैरुल्लाह का कोई हिस्सा न रहे। ये तारीफ़ भी साबिक़ा तारीफ़ के करीब है। और कहा गया कि इखलास अमल करने वाला दुनिया और आखिरत में इस अमल के बदले किसी किस्म के मुआवज़े का इरादा न करे। ग़राइबुल बयान के मौलिफ़ से मनक़ूल है, मुखलिस लोग वो हैं जो खुदा की इबादत इस तरह करें कि इसकी अबूदियत में अपने आप को, आलम को और अहले आलम को ना देखें। नीज़ मुशाहिदे रबूबियत में अबूदियत की हुदूद से तजावुज़ ना करें। बस जब बंदे की नज़र में फ़र्श से अर्श तक इसकी हर चीज़ महू हो जाए तो वो राह दीन का राही बनेगा। ये बंदगी अबूदियत का वो रास्ता है जो जमाल परवरदिगार की रूह के मुशाहिदे के बाइस हवादिस के शहूद से खालिस हो। और फरमाया है, जान लो कि खालिस दीन सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3। खालिस दीन अज़मत व वहदानियत के नूर के दश्त में हुदूस के ख़ात्मे के बाद बाक़ी रह जाने वाला नूर कदम है। गोया अल्लाह ताला तंबीह व इशारे के ज़रिए अपने बंदों को दावत दे रहा है कि वो अल्लाह की तरफ तवज्जो के साथ अपने बातिन को अग़यार की तरफ मुतवज्जो से पाक रखें। मुहक़्क़िक़ गिराक़द्र शेख मुहीउद्दीन अरबी से मनक़ूल है, मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद अरबी 7वीं सदी के अज़ीम तरीन मुसलमान आरिफ थे। वो मुहीउद्दीन इब्न अरबी और शेख अकबर के अलक़ाब से मारूफ़ हैं। मौसूफ़ के अहम इरफ़ानी आसार इनके अहद से लेकर अब तक अरबाब इरफ़ान और इरफ़ान से शग़फ़ रखने वालों के यहाँ मुताल्ला, बहस, तदरीस और शरह व तफ़सीर के मैदानों में अहम मरजे रहे हैं। इनके आसार ख़ास कर फ़सूस को समझना मुश्किल है। हर दौर में मुट्ठी भर दानिश्वर ही इन्हें समझ सके हैं। तक़रीबन उनमें से 200 असर मंसूब हैं, जिनमें सबसे अहम ये है। इरफ़ान की अहम और असली दरसी किताब महसूब होती है। अज़ीम तरीन उर्फ़ा ने इस पर शरह और हवाशी लिखे। इमाम खुमैनी भी फ़सूस पर नफ़ीस हवाशी तहरीर किए हैं। मुहक़्क़िक़ गिराक़द्र शेख मुहीउद्दीन अरबी से मनक़ूल है, जान लो कि अल्लाह का दीन वो है जो गैरियत और अनानियत से पाक हो, क्योंकि जब तू मुकम्मल तौर पर ज़ाते हक़ के अंदर फ़ानी हो जाए तो इसके बाद ना तेरी ज़ात बाक़ी रहेगी, ना सिफ़ात, ना फ़ेल और ना दीन, और ना हकीकी मायनों में दीन खालिस रहेगा। बस वो अल्लाह का नहीं होगा। इखलास की हकीकत बस आरिफ़ कामिल वो है जो अपने दिल को इन सूरतों के लिए हवाला करार दे जिन्हें महबूब इसके दिल में वारिद करे। बस वो अपनी तरफ से किसी सूरत या फ़ैलियत का तकाज़ा नहीं करता, दोनों जहानों से गुज़र जाता है और दोनों अवालिम से मावरा हो जाता है। जैसा कि आरिफ शिराज़ी फरमाते हैं, हमारे बातिन में दोस्त के अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं है। दोनों आलम दुश्मन के हवाले करो, क्योंकि हमारे लिए दोस्ती काफ़ी है। एक और मकाम पर फरमाते हैं, मेरे दिल की तख्ती में सिर्फ़ दोस्त के क़ामत का अलिफ कुंदा है। क्या करूं कि मेरे उस्ताद ने मुझे कोई और हुर्फ़ सिखाया ही नहीं। यह है इस इखलास की हकीकत जिसकी तरफ अहादीस में यूँ इशारा हुआ है, जो कोई 40 दिनों तक अल्लाह के साथ इखलास का सबूत दे, इसके दिल से हिकमत के चश्मे फूट कर इसकी ज़बान पर जारी होते हैं। काफ़ी में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपने फरमाया,
امیر المومنین فرمایا کرتے تھے خوش بخت ہے وہ شخص جو عبادت اور دعا کو اللہ کے لیے خالص بنائے، اپنے دل کو ان چیزوں میں مشغول نہ کرے جنہیں اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اللہ کی یاد ان چیزوں کی خاطر نہ بھلا دے جنہیں اس کے کان سنتے ہیں، اور ان چیزوں کے باعث خود کو غمزدہ نہ کرے جو دوسروں کو عطا کی گئی ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ پس ہلاک ہو جائے وہ شخص جو بندگی کا دعویٰ تو کرے اور اپنے آقا و مولا کو ان اسماء و صفات کے ساتھ پکارے جن کی بدولت ارواح کے آسمان اور اشباح کی زمینیں استوار ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ نفسانی خواہشات، حیوانی رذائل، تہ در تاریکیوں، بے بنیاد مناصب، علاقوں پر حکمرانی اور بندوں پر تسلط کا طالب ہو۔ عرش کے کنگوروں سے تجھے یہ آواز دی جا رہی کہ نامعلوم اس دام گاہ میں تو کس مصیبت کا شکار ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے رب کی عبادت اس کی خاطر کرے، اپنے آپ کو اس کا مخلص ثابت کرے، اس کے علاوہ کسی پر نظر نہ کرے، دنیاوی خواہشات کا طالب نہ ہو اور اخروی مقامات کا بھی خریدار نہ ہو۔ خالص نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر کام کی قدر و قیمت اس کی نیت پر موقوف ہے جس کی خاطر وہ اسے انجام دیتا ہے۔ نماز کی قدر و قیمت کا دار و مدار بھی اس نیت پر ہے جس کے پیش نظر انسان نماز پڑھتا ہے۔ اخلاص، نیت کی تعریف۔ نیت کے اخلاص سے مراد ذات مقدس الہی کی منزلگاہ سے غیر حق کو خارج کرنا۔ عبادتوں میں اخلاص کے مراتب، یہ جاننا ضروری ہے کہ نیت دل کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ عبادتوں کی صورت کمالیہ کا دار و مدار اسی پر ہے، اس کے اور صورت اعمال کے درمیان وہی نسبت ہے جو ظاہر و باطن کے درمیان، نیز روح اور بدن کے درمیان اور قلب و قالب کے مابین پائی جاتی ہے۔ تمام لوگوں کی اہم ترین ذمہ داریوں اور دل کے شدید شرائط میں سے ایک شرط اسے خالص بنانا ہے۔ بہت کم نیتیں حقیقی اخلاص کی حامل ہوتی ہیں، بلکہ خلوص مطلق تو کامل ترین اولیاء کے بلند ترین مدارج میں سے ایک درجہ ہے، کیونکہ اخلاص عمل کو غیر حق کی آمیزش سے مکمل طور پر پاک رکھنے سے عبارت ہے۔ عام لوگوں کی عبادت میں اخلاص سے مراد اسے شرک جلی اور شرک خفی، مثلا ریا، خودبینی اور فخر و مباحات وغیرہ سے پاک رکھنا ہے۔ خواص کی عبادت میں اخلاص سے مراد اسے امید و بیم سے پاک رکھنا ہے، کیونکہ یہ دونوں خواص کے مشرب میں شرک محسوب ہوتے ہیں۔ اصحاب قلوب کی عبادت میں اخلاص سے مراد عبادت کو انانیت اور انیت سے پاک کرنا، کیونکہ ارباب معرفت کے مسلک میں یہ دونوں باتیں شرک عظیم اور کفر اکبر ہیں۔ مادر بہتا بچ نفس شمع است۔ اولیاء کمل کی عبادت میں اخلاص عبارت ہے عبادت کو عبودیت اور عبادت کی رویت بلکہ عالم تکوین کی رویت سے پاک رکھنے سے، جیسا کہ امام کا فرمان ہے، قلب سلیم وہ دل ہے جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس کے اندر حق کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ پس جب سالک رائے حق اپنی ذاتیات بلکہ اپنی اور عالم کی پیشانی پر اپنا قدم رکھ لے، اپنے آپ کو غیر اور غیریت سے مکمل طور پر خالص کر لے، اس کے دل میں حق کے علاوہ کچھ نہ رہے، اور دست ولایت کے ذریعے وہ اللہ کے گھر کو بتوں سے خالی اور شیطان کے تصرف سے آزاد کر لے، تب اس کا دین، اس کا عمل، اس کا باطن اور اس کا ظاہر سب اللہ کے لیے خالص بن جائیں گے۔ اللہ اپنے لیے ایسے ہی دین کو اختیار فرماتا ہے۔ قرآن اور خلوص نیت۔ اخلاص آداب نیت کے بلکہ تمام عبادتوں کے اہم ترین اور شامل دستورات میں سے ایک ہے۔ اخلاص سے مراد عبادت کو غیر اللہ کی آمیزش سے پاک رکھنا، نیز تمام ظاہری و باطنی اور صوری اور روحانی اعمال میں روح کو قرآن اور خلوص نیت کے ساتھ غیر اللہ کی رویت سے مبرہ رکھنا۔ اخلاص کا کمال کہ غیر اللہ کو مطلق طور پر خیرآباد کہا جائے، نیز اپنی نیت و انانیت اور غیر و غیریت کو مکمل طور سے ٹھکرا دیا جائے۔ ارشاد و خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ نے خالص دین کو اپنے لیے اختیار فرمایا ہے۔ اگر کوئی نفسانی یا شیطانی خواہش دین کے اندر مخلوط ہو تو دین خالص نہ رہے گا، اور جو چیز خالص نہ ہو اسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے اختیار نہیں فرمایا ہے۔
جس چیز میں غیریت اور نفسانیت کا شائبہ ہو وہ دین کے حدود سے خارج ہے، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہے اسے ہم دنیا ہی دیتے ہیں، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہوگا۔ سورہ شورى آیت نمبر 20۔ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہو، پس جس کا مقصد خدا اور رسول ہو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی، لیکن جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ آیت شریفہ اخلاص کے تمام مدارج کو حاوی ہو، جن میں سے ایک ظاہری اور جسمانی ہجرت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100۔ اگر اللہ اور رسول کے لیے خالص نہ ہو بلکہ نفسانی خواہشات کی خاطر ہو تو وہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت محسوب نہیں ہوگی۔ اخلاص کا یہ ظاہری اور فقہی مرحلہ ہے۔ نیت کا عمل سے تعلق۔ سفیان بن عیینہ حضرت صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ آپ نے قول خداوندی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے کی تفسیر میں فرمایا، یہاں بہتر سے اللہ کی مراد عمل کی کثرت نہیں بلکہ زیادہ درست عمل ہے۔ یہ درستی خوف الہی نیز سچی اور اچھی نسبت سے عبارت ہے۔ پھر فرمایا، عمل پر اس وقت تک پابرجا رہنا جب تک کہ وہ خالص نہ ہو جائے۔ خود عمل سے زیادہ سخت ہے۔ خالص عمل وہ ہے جس پر تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی ستائش کی خواہش نہ ہو۔ نیت عمل سے بہتر ہے۔ آگاہ رہو کہ نیت ہی عمل ہے۔ پھر آپ نے اس فرمان الہی کی تلاوت فرمائی، کہہ دو کہ ہر کوئی اپنی شکل کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی اپنی نیت کے مطابق۔ جان لو کہ اس حدیث شریف میں عمل کی اچھائی، درستی، کمال اور کاملیت کو دو باتوں پر موقوف قرار دیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک خوف خداوندی اور خشیت الہی ہے اور دوسری سچی نیت یا خالص ارادے سے عبارت ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ عمل کے کمال اور اس کی درستی کے ساتھ ان دونوں باتوں کے ارتباط کو بیان کریں۔ ہم عرض کریں گے کہ خوف خداوندی نفس کے تقوی کا موجب ہے، جس کے باعث اعمال کے آثار کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ کہ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بعض احادیث کی تشریح میں بیان کر چکے ہیں، ہر اچھے یا برے عمل کا نفس پر کوئی اثر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ پس اگر اس عمل کا تعلق عبادتوں اور مناسک سے ہوتا ہے، اس کا یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ مادی اور جسمانی قوتیں عقلی قوتوں کی تابع اور فرما بردار بن جاتی ہیں۔ نفس کا ملکوتی پہلو عالم ملک پر غالب آ جاتا ہے اور جسم و روح کا تابع فرمان بن جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقام آ جاتا ہے جہاں روحانی جذبے سے یکجا ہو کر منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو زیادہ سے زیادہ اس اثر میں اضافہ کرے اور اس خدمت کو زیادہ اچھے طریقے سے انجام دے، وہ عمل زیادہ درست ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اصل مقصد تک رسائی بہتر طور پر حاصل ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو اس تاثیر میں دخیل ہو عمل کی درستی کی ضامن ہے۔ اعمال کی افضلیت کا معیار عام طور پر یہی ہے۔ مشہور حدیث سب سے افضل عمل وہ ہے جو سب سے زیادہ سخت ہو۔ بحار الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 191 کو بھی اسی مفہوم پر حمل کیا جا سکتا ہے۔ اس تمہید سے آگاہی کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ تقویٰ نفوس کو آلائشوں اور گدھلے پن سے پاک کرتا ہے۔ اگر نفوس کا صفحہ گناہوں کے حجابوں اور معصیت کے غبار سے پاک ہو تو ان پر اعمال حسنہ کا اثر زیادہ مرتب ہوگا اور منزل مقصود تک بہتر رسائی حاصل ہوگی۔ نیز عبادتوں کا عظیم مقصد بہتر طور پر حاصل ہوگا۔ یہ مقصد جسمانی ریاضت عالم ملک پر عالم ملکوت کی حکمرانی اور نفس کے ارادہ فعالی کے تسلط سے عبارت ہے۔ پس خشیت الہی کو جو تقوی نفوس کی علت نامہ ہے، اصلاح نفوس کا ایک عظیم محرک، نیز اعمال کی درستی اور اعمال کے حسن و کمال میں دخیل شمال کرنا چاہیے، کیونکہ تقوی نفس کا مسلح ہونے کے علاوہ ظاہری و باطنی اعمال کی تاثیر میں مؤثر اور ان کی قبولیت کا بھی موجب ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اللہ تعالیٰ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ اعمال کی درستی و قبولیت کی دوسری شرط جو در حقیقت قوت فعالی کی مترادف ہے، جیسا کہ اس سے حاصل ہونے والی خشیت الہی اور پرہیزگاری تاثیر کی شرط ہیں، اور در حقیقت یہ قابل قبول اعمال کو الگ کرتی ہے اور موانع کو برطرف کرتی ہیں۔ سچی نیت اور خالص ارادے سے عبارت ہے۔ اعمال کے کمال اور نقص اور ان کی صحت و بطلان کا دار و مدار اسی ارادے اور نیت پر موقوف ہے۔ عبادت نیتوں کی ملاوٹ اور ارادوں کی آمیزش سے جس قدر پاک اور خالص ہوگی، اسی حساب سے کامل تر ہوگی۔ عبادتوں کے میدان میں کوئی چیز نیت اور اس کو خالص کرنے سے زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ نیت اور عبادتوں کے درمیان وہی نسبت ہے جو ارواح اور ابدان یا نفوس اور اجسام کے درمیان ہوتی ہے۔ ظاہری اعمال کا دار و مدار جسم اور بدن کی کارکردگی پر ہوتا ہے، جبکہ اعمال کی نیت اور روح عبادت ہے۔ خالص نیت کے بغیر کوئی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر عمل ظاہری اور جسمانی ریا و شرک سے مخلوط ہو تو وہ عمل ظاہری بطلان سے متصف ہوتا ہے۔ ظاہری ریا وہ ہے جس کا ذکر فقہاء اور کرام فرماتے ہیں، اور اگر باطنی آمیزش سے پاک نہ ہو تو باطن شرع اور عبادتوں کی حقیقت اور اسرار کے زاویے سے صحیح اور مقبول بارگاہ حق نہیں ہوگا، اگرچہ شریعت اور فقہ کے ظاہری احکام کے زاویے سے درست اور مجزی ہے۔ پس عبادت کی درستی اور صحت اور اس کی قبولیت کے درمیان کوئی لازمہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی اس کا کثرت سے ذکر ہوا ہے۔ نیت اور اعمال کی قبولیت کا باہمی ربط۔ عبادت میں شرک کی جامع تعریف جو اس کے اجمالی مراحل کو شامل ہو یہ ہے: عبادت میں غیر اللہ کی خوشنودی کو شامل کرنا، خواہ یہ خود عابد کی خوشنودی ہو یا کسی اور کی۔ ہاں، اگر اپنی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی رضا منظور نظر ہو تو یہ شرک جلی اور فقہی ریا کا مصداق ہے، لیکن اگر اپنی رضا مد نظر ہو تو یہ شرک خفی اور شرک باطنی ہے۔ یہ عبادت اہل عرفان کے نزدیک باطل اور بے قیمت ہے، جو بارگاہ حق میں مقبول نہیں ہوتی۔ بطور مثال، اگر کوئی رزق میں اضافے کی خاطر نماز شب پڑھے یا رفع بلیات کے لیے صدقہ دے یا مال کی برتری کے لیے زکوٰۃ دے، الفاظ دیگر وہ ان عبادتوں کو خدا کی خاطر انجام دے، لیکن یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے مذکورہ فوائد عطا کرے، تو اگرچہ اس قسم کی عبادت درست اور مجزی ہے، نیز اس کے شرعی اجزاء و شرائط کی بجا آوری کی صورت میں مذکورہ آثار و فوائد بھی مرتب ہوں گے، لیکن یہ حق تعالیٰ کی حقیقی عبادت نہیں ہے اور اس کی نیت بھی خالص نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ عبادت تعمیر دنیا اور نفسانی اور دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوگی۔ پس اس عابد کا عمل صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جہنم کے خوف یا حصول بہشت کے شوق کے تحت عبادت کی جائے تو یہ عبادت بھی حق تعالیٰ کے لیے خالص نہیں رہے گی، اس کی نیت بھی سچی نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس قسم کی عبادتیں مکمل طور پر شیطان اور نفس کے لیے ہوں گی۔ ان عبادتوں کو بجا لانے والا ان اعمال میں رضائے الہی کو سرے سے داخل ہی نہیں کرتا، جسے شرک اور آمیزش لازم آئے، بلکہ وہ تو صرف بڑے بت کی پرستش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں اور اپنی بے قرار رحمت کے باعث اس قسم کی عبادتوں کے ایک مرحلے کو قبول فرماتا ہے، یعنی ہمیں ان کے آثار اور ان کے باعث اپنی بعض عنایات سے بہرہ مند فرماتا ہے۔ اگر انسان عبادت کے ظاہری شرائط، دل کی توجہ، حضور قلب اور قبولیت کے شرائط کی رعایت کرے تو عبادتوں کے جملہ آثار مرتب ہوں گے اور تمام وعدے پورے ہوں گے۔ یہ ہے غلاموں والی عبادت اور اس کے آثار کا حال۔ اس کے برخلاف احرار کی عبادت وہ ہے جو حق تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی ذات مقدس تک رسائی کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ یہ عبادت خوف جہنم یا شوق بہشت کے پیش نظر انجام نہیں پاتی، البتہ یہ اولیاء اور احرار کا پہلا درجہ ہے۔ ان کے اور بھی مقامات و مدارج ہیں جن کے ذکر کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب تک نفس کی توجہ عبادت عابد اور معبود پر ہو، عبادت خالص نہیں ہوگی۔ عبادت اس وقت خالص ہوگی جب دل اغیار سے خالی ہو اور اس میں حق تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، جیسا کہ کافی شریف کی حدیث میں مذکور ہے۔ سفیان نے کہا، میں نے امام صادق علیہ السلام سے قول الہی
سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہو اس کے بارے میں پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا قلب سلیم وہ ہے جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ فرمایا ہر وہ دل ساقط ہے جس میں کسی قسم کا شرک یا شک ہو۔ انبیاء و اولیاء الہی نے دنیا میں زہد کا وتیرہ اپنایا تاکہ ان کا دل آخرت کے لیے فارغ رہے۔ سابق الذکر حدیث کے راوی سفیان بن عیینہ کا کہنا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے قول خداوندی اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی سوائے اس کہ جو قلب سلیم کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضری دے کے بارے میں پوچھا۔ یہ آیت قیامت کی حالت بیان کر رہی ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 89 اور 90۔ آپ نے فرمایا قلب سلیم وہ ہے جو اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس میں خدا کے سوا کچھ نہ ہو۔ پھر فرمایا ہر وہ دل جس میں شرک یا شک ہو وہ ساقط ہے۔ اللہ نے دنیا میں زہد کو پسند فرمایا ہے تاکہ لوگوں کے دل آخرت کے لیے فارغ ہوں۔ وہ قلوب جن میں غیر اللہ دخیل ہو نیز شرک اور شک جاگزی ہو، خواہ وہ شرک جلی ہو یا شرک خفی، اللہ کے نزدیک درجہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ شرک خفی کا ایک مصداق یہ کہ انسان اسباب پر بھروسہ کرے اور غیر اللہ کی طرف جھکے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ کسی بات کو یاد رکھنے کے لیے انگوٹھی کی جگہ کو تبدیل کرنا شرک خفی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بے شک شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے۔ فرمایا شرک کا ایک مصداق یہ کہ انسان کسی بات کو یاد کرنے کے لیے انگوٹھی کی جگہ تبدیل کرے وغیرہ۔ دل غیر اللہ کا راہ پانا بھی شرک خفی محسوب ہوتا ہے۔ نیت کو خالص کرنے کے لیے غیر اللہ کو دل سے جو اللہ کی منزل گاہ ہے نکالنا ضروری ہے۔ شک کے بھی کئی مدارج و مراحل ہیں جن میں سے بعض کو شک جلی اور بعض کو شک خفی جو یقین کی کمزوری اور ایمان کے نقص کا نتیجہ ہے سمجھنا چاہیے۔ غیر اللہ پر ہر قسم کا بھروسہ اور مخلوقات کی طرف توجہ یقین کی کمزوری اور ایمان کی سستی کا نتیجہ ہیں، نیز ارادوں کا تزلزل بھی اس کا ثمرہ ہے۔ شک کا سب سے خفی مرحلہ یہ کہ انسان توحید سے سیر نہ ہو بلکہ اس کی کیفیت بدلتی رہے۔ پس حقیقی توحید یہ کہ اضافات، تعینات اور اکثرات کو اور کثرات کو چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ اسماء و صفات کی کثرتوں کو بھی۔ ان سب کو چھوڑ کر توحید میں گم ہو جانا ہی شک سے نجات کا راستہ ہے۔ قلب سلیم ہر قسم کے شرک اور شک سے خالی ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں مذکورہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں زہد کا فلسفہ یہ ہے کہ دل آہستہ آہستہ دنیا سے روگرداں اور متنفر ہو کر اپنے مطلوب حقیقی اور مقصود اصلی کی طرف راغب ہو جائے۔ حدیث کے ابتدائی حصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت سے مراد عالم وجود کا منتہی مقصود اور آخری منزل ہے۔ آخرت کا وسیع تر مفہوم یہی ہے۔ دنیا پورا عالم ظہور ہے اور دنیا سے بے رغبتی یعنی زہد کے لیے دل کو غیر اللہ سے خالی اور خالص بنانا ضروری ہے۔ پس جس شخص کے دل میں غیر اللہ ہو یا اغیار پر توجہ کا شائبہ ہو، خواہ یہ اغیار مادی و جسمانی امور ہوں یا روحانی نیز اخروی صورتیں ہوں یا کمالات و مدارج، غیر اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہو وہ دنیا پرست ہے اور زاہد نہیں۔ وہ حقیقی آخرت اور بہشت لقا جو بہشت کا بلند ترین درجہ ہے سے محروم ہے، اگرچہ وہ دیگر مراتب و مقامات مثلاً روحانی کمالات اور بہشت کے بلند مراتب کا حامل ہو، جس طرح اہل دنیا و دنیاوی اموال اور مقامات کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ مقامات حقیقی اللہ والوں کے مقام سے کوسوں دور ہیں۔ نیت عمل کو شکل بخشتی ہے۔ یاد رہے کہ نیت کو شرک اور ریا وغیرہ کے تمام مراحل سے پاک کرنا اور اس حالت کو برقرار رکھنا بہت مشکل اور اہم ذمہ داری ہے، بلکہ اس کے بعض مراحل تو اللہ کے خالص ترین اولیاء کے سوا دوسروں کے بس کا روگ نہیں، کیونکہ نیت عبارت ہے عمل پر آمادہ کرنے والے ارادے سے جو آخری اور اصلی مقاصد کا تابع ہے۔ یہ مقاصد نفس کے اندر راسخ قوتوں کے تابع ہیں جو انسان کے باطن اور اس کی اصلی شکل کو تشکیل دیتی ہیں۔ جو شخص جاہ و مقام
اور اقتدار کا گرویدہ ہو اور یہ خواہش اس کے نفس میں راسخ اور اس کی روح کا حصہ بن چکی ہو، اس شخص کی امیدوں اور آرزوؤں کی آخری منزل اسی مطلوب تک رسائی ہے۔ اس شخص سے صادر ہونے والے افعال اس مقصد کے تابع ہوں گے، اس کے اعمال و افعال کا اصل محرک اسی نفسانی مطلوب تک رسائی کا جذبہ ہوگا۔ جب تک یہ خواہش اس کے دل میں موزن رہے گی، اس کا عمل خالص نہیں ہو سکے گا۔ جس شخص کا باطن حب نفس اور خود غرضی کے جذبے سے معمور ہو اور یہی جذبہ اس کی باطنی شخصیت بن چکا ہو، اس کا اصلی مقصود و مطلوب نفسانی خواہشات تک رسائی ہوگا اور اس کے اعمال و افعال کا اصل محرک یہی مقصد ہوگا، خواہ اس کے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ہوں یا اخروی مقاصد، مثلاً حور و قصور، باغات اور بہشتی نعمتوں تک رسائی کے لیے جب تک انانیت، خود غرضی اور خود بینی کار فرما رہے گی۔ روحانی کمالات و معارف کی خاطر انجام پانے والی کوششیں بھی خود غرضی اور نفس پرستی کی خاطر ہوں گی، نہ کہ خدا پرستی کے لیے۔ ظاہر ہے کہ خود پرستی اور خدا پرستی آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کے انسان کی خدا پرستی میں بھی خود پرستی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اس کا اصلی اور حقیقی مطلوب وہ خود اور اس کا نفس ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نیت کو ہر قسم کے شرک سے پاک کرنا نہایت سخت کام ہے، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اعمال کے کمال اور نفس کا دار و مدار نیتوں کے کمال اور نقص پر ہے، کیونکہ نیت عمل کی فعلی صورت اور اس کا ملکوتی آئینہ ہے۔ جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں، حدیث شریف میں الہی نکات کی طرف یوں اشارہ ہوا ہے: نیت عمل سے بہتر ہے، بلکہ در حقیقت نیت ہی عمل کی اصل روح ہے۔ یہ بات کوئی مبالغہ نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ نیت عمل کی مکمل صورت اور فعل محصل ہے۔ اعمال کے صحیح یا باطل ہونے نیز ان کے کامل یا ناقص ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی لیے ایک ہی قسم کا عمل نیت کے اختلاف کے باعث کبھی تعظیم اور کبھی توہین کا موجب ہوتا ہے، نیز کبھی کامل اور کبھی ناقص قرار پاتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ملکوت اعلیٰ کی صف میں جمال و کمال کا مظہر قرار پاتا ہے اور کبھی ملکوت اسفل کے دائرے میں خوفناک اور دہشت ناک صورت کا حامل ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نماز اور کسی منافق کی نماز میں ظاہری شکل و صورت اور اجزاء و شرائط کے لحاظ سے کوئی تفاوت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 31 پڑھیں گے۔ 8ویں فصل، زہد۔ زہد کا مفہوم مختلف احتمالات۔ لغوی لحاظ سے زہد کا مفہوم ہے کسی چیز کو ترک کرنا، اس سے بے رغبتی برتنا اور منہ موڑنا۔ زہد کسی چیز کو حقیر اور قلیل شمار کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ راقم عرض کرتا ہے کہ اگر اصطلاح میں زہد سے مراد حصول آخرت کی خاطر ترک دنیا کو لیا جائے تو اس کا شمار جسمانی اعمال میں ہوگا، لیکن اگر اس سے مراد دنیا سے بے رغبتی لی جائے تو اس کا شمار قلبی و باطنی اعمال میں ہوگا۔ البتہ اس بات کا احتمال ہے کہ ترک کے دنیا کی بنیاد دنیا سے بے رغبتی ہو یا مطلق بے رغبتی ہو۔ زہد 4 صورتوں سے خالی نہیں۔ نمبر 1، زہد سے مراد دنیا سے مطلق بے رغبتی ہو، خواہ زاہد ترک دنیا کرے یا نہ کرے۔ نمبر 2، زہد سے مراد ترک دنیا ہو، خواہ بے رغبتی ہو یا نہ ہو۔ نمبر 3، زہد سے مراد وہ بے رغبتی ہو جس کے ساتھ ترک دنیا بھی ہو۔ نمبر 4، اس سے مراد وہ ترک دنیا ہو جو بے رغبتی کا نتیجہ ہو۔ ان 4 احتمالات میں سے شاید تیسرا احتمال سب سے زیادہ بہتر ہو اور اس کے بعد چوتھا احتمال، پھر پہلا احتمال، رہا دوسرا احتمال تو یہ بعید ہے، کیونکہ لغت لکھنے والوں کی تصریح کے مطابق زہد رغبت کی ضد ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں بھی زہد کا یہی مفہوم بیان کیا گیا اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ رغبت سے مراد قلبی لگاؤ اور جھکاؤ ہے، نہ کہ اس کا عملی مظاہرہ۔ اگرچہ رغبت کے ساتھ ہمیشہ اس کا عملی مظاہرہ ضروری نہیں، لیکن غالباً جہاں رغبت ہو وہاں اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ زہد سے مراد بھی بے رغبتی اور عدم لگاؤ ہے، جو غالباً ترک و
ترک و اعراض کے ہمراہ ہوتا ہے، اگرچہ ہمیشہ ایسا نہ ہو، البتہ یہ زہد کے مفہوم کا پانچواں احتمال ہے۔ خلاصہ یہ کہ زہد کے مفہوم میں بے رغبتی، جو ایک باطنی و نفسانی کیفیت ہے، دخیل ہے۔ انبیاء کی بعثت کا اصلی مقصد اللہ کی ہر برحق دعوت اور اس کی ہر کامل شریعت دو مقاصد سے خالی نہیں ہے، خواہ وہ حقائق توحید اور اسرار تفرید و تجرید کو کشف کرنے کے لحاظ سے ہوں، یا اخلاقی خوبیوں اور اچھائیوں کی ترویج کے نقطۂ نظر سے، یا احکام خداوندی کو بیان کرنے کے زاویہ نگاہ سے۔ ان دونوں مقاصد میں سے ایک مقصد اصلی اور ذاتی نوعیت کا ہے، جبکہ دوسرا مقصد ضمنی، فرعی اور ثانوی نوعیت کا ہے۔ انبیاء کی بعثت اور اولیاء کی مجاہدت و مکاشفات کا اصلی اور ذاتی مقصد یہ ہے کہ یہ مادی، طبعی، جسمانی، حیوانی اور بشری انسان لاہوتی، الہی، ربانی اور روحانی انسان میں بدل جائے، کثرت وحدت سے متصل ہو جائے اور اول و آخر ایک دوسرے سے مل جائیں۔ یہ معرفت کی حقیقت کا آخری درجہ ہے، جس کی طرف حدیث قدسی میں بھی اشارہ ہوا ہے۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوقات کو خلق کیا تاکہ میری شناخت ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا، دین کی ابتدا معرفت خداوندی سے ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 39، خطبہ نمبر 1۔ تمام ظاہری و باطنی اعمال نیز تمام جسمانی اور روحانی افعال کا مقصد اسی مقدس مقام تک رسائی اور معرفت الہیہ کو وسعت دینا ہے۔ یہ بنیادی اور اصلی مقصد دو چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز اللہ کی طرف توجہ ہے اور دوسری چیز غیر اللہ سے ناطہ توڑنا ہے۔ اسی لیے ہر خدائی دعوت یا اللہ کی طرف توجہ اور رخ کرنے، اقبال، یا غیر اللہ سے رخ پھیرنے، ادبار اور عرائض کرنے پر مشتمل رہی ہے۔ اسی طرح جملہ ظاہری و باطنی نیز قلبی و جسمانی، روحانی یا توبیز نیز قلبی و جسمانی اعمال یا تو بذات خدا کی طرف توجہ سے عبارت ہیں، یا اس توجہ میں ممدوح مددگار ہیں، یا غیر اللہ سے منہ موڑنے سے عبارت ہیں، یا اس کام میں ممدوح معاون ہیں۔ انسان کے کردار میں زہد کا مقام، جس حدیث کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اس میں نیز دیگر احادیث میں فرمایا گیا ہے، ہم نے عقل کو اقبال، سامنے رخ کرنے کا حکم دیا تو اس نے ایسا ہی کیا، پھر ہم نے اسے ادبار، پیچھے مڑنے کا حکم دیا تو اس نے ایسا ہی کیا۔ یہاں امر خداوندی کو اقبال اور ادبار میں منحصر کر رکھنے کی وجہ شاید اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کے تمام اوامر و نواہی کی برگزشت انہی دو باتوں کی طرف ہوتی ہے۔ اب جب یہ مسئلہ واضح ہو چکا تو ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زہد ترک دنیا اور غیر اللہ سے منہ موڑنے جو حقیقی زہد کا مقام ہے، سیر و سلوک انسانی کے حوالے سے کیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے رخ موڑنا تمہید ہے۔ جمیل مطلق کے جمال تک رسائی اور معرف و توحید کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی، اور یہ کہ زہد بنفس ایک انسانی کمال اور روحانی مقام نہیں جو براہ راست اور ذاتی طور پر مطلوب ہو۔ چنانچہ احادیث شریفہ میں اس نقطے کی طرف بہت سے موقعوں پر اشارہ ہوا ہے۔ وسائل میں کافی کی سند کے ساتھ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی کہ آپ نے فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، دین کے لیے سب سے زیادہ مددگار خصلت دنیا سے بے رغبتی ہے۔ نیز کافی کی سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تمہارے دلوں پر ایمان کی مٹھاس کا چکھنا حرام ہے جب تک تمہارے قلوب دنیا سے بے رغبت نہ ہو جائیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 12۔ زہد یعنی آخرت کے لیے دل کو خالی کرنا۔ بظاہر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس حدیث شریفہ کا ابتدائی حصہ کچھ یوں ہے کہ قلب سلیم و دل سے جو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس کے اندر
اللہ کے سوا کوئی چیز نہ ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وہ دل جس میں شک یا شرک موجود ہو وہ ساقط ہے، اور دنیا میں زہد و اختیار کرنے کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ دل کے اندر آخرت کے سوا کچھ نہ ہو۔ حدیث کے ابتدائی حصے کو ملاحظہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آخرت سے مراد اللہ کے دروازے تک رسائی اور جمیل مطلق کے جمال کا مشاہدہ ہے۔ نیز حقیقی زہد عبارت ہے اس بات سے کہ دل شک اور شرک سے خالی ہو جائے اور اللہ کے سوا اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی کہ آپ فرماتے تھے، امام صادق فرماتے تھے کہ جب مومن دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے تو وہ اوپر کی طرف ترقی کرتا ہے، اور جب خداوندی کی مٹھاس سے آشنا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی اور چیز سے دل نہیں لگاتا۔ مذہب شرعیہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی فطرت مخمورہ میں زہد کا مقام اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ انسان اپنی خداداد فطرت جس پر سارے انسان خلق ہوئے ہیں کہ روح سے دو فطرتوں کا حامل ہے۔ ان میں سے ایک فطرت اصلی اور دوسری فرعی اور ضمنی، اور شاید تمام فطری امور کی بازگشت ان دونوں کی طرف ہوتی ہو۔ پہلی فطرت کمال مطلق سے عشق کی فطرت ہے، یہ اصلی اور مقصود بھی ذات فطرت ہے۔ دوسری فطرت نقص اور فقدان سے نفرت کی فطرت ہے جو فرعی اور ضمنی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے خلق فرمایا جیسا کہ حدیث قدسی میں مذکور ہے، اے فرزند آدم، میں نے تمام چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا اور تجھے اپنے لیے۔ دوسری طرف فطرت نقص اور فقدان سے نفرت کی فطرت ہے جو فرعی اور ضمنی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے لیے خلق فرمایا جیسے کہ قدرت قدسی میں مذکور ہے۔ قرآن کریم اور احادیث شریفوں میں بہت سے مقامات پر اس جانب اشارہ ہوا ہے۔ بنابراین اللہ نے خلقت تکوینی کے ذریعے سے ان دو فطرتوں پر خلق فرمایا تاکہ ان میں سے ایک کے ذریعے انسان ما سوائے اللہ سے اپنا ناطہ توڑ لے اور دوسرے کے ذریعے جمیل مطلق کے جمال سے اپنا رشتہ جوڑ لے۔ انسان کے اندر موجود دیگر تمام فطرتوں کی بازگشت انہی دونوں کی طرف ہوتی ہے اور وہ سب ان دونوں کی شاخیں ہیں۔ شریعت مطہرہ کا پورا نظام اسی اصول فطرت پر استوار ہے۔ زہد عقل اور رحمان کا لشکر۔ پس زہد جو نقائص سے نفرت اور غیر اللہ سے اجتناب سے عبارت ہے کا تعلق خدا اور فطرت مخمورہ اور فطرت خداوندی کے فرعی احکام سے ہے۔ اسی طرح غیر اللہ سے ہر قسم کی رغبت فطرت کی محجوبیت کا نتیجہ ہے، کیونکہ مادی و طبعی پردوں میں چھپ جانے کے بعد فطرت اپنے محبوب حقیقی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے، اور وہ اسی طبیعت و مادیات کے مختلف شعبوں اور مظاہر میں ڈھونڈتا ہے اور انہی میں سے کسی کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے، پھر اپنی محبت کا رشتہ اسی سے منسلک کرتا ہے۔ پس وہ جمیل مطلق کے حسن و جمال سے محروم رہتا، نیز لقاء اللہ کی سعادت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حقیقی زہد عقل اور رحمان کے بہت بڑے لشکروں میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے انسان طہارت و پاکیزگی کے آسمانوں میں پرواز کرتا ہے، دنیا سے اپنا ناطہ مکمل طور پر توڑ لیتا ہے، یوں وہ ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس حب دنیا اور دنیا کی رنگینیوں سے لگاؤ جہل اور شیطان کے سب سے بڑے لشکروں میں سے ایک ہے۔ یہ نفس کے پیچیدہ ترین داموں میں سے ایک دام ہے جس کے ذریعے انسان دام بلا میں گرفتار، راہ ہدایت سے دور، انسانیت کی منزل سے محجور اور شجرہ ولایت کے ثمرات سے محروم و محجوب قرار پاتا ہے۔ جب انسان اس نقطے کو درک کر لے، نیز انصاف و بصیرت کی نظر سے اپنے معاملے کی ابتدا و انتہا کا جائزہ لے تو وہ اپنے اوپر لازم قرار دے گا کہ راستے کے اس پتھر یعنی دنیا اور اس کے اعمال و منال سے محبت کو اپنے جادہ سلوک سے ہٹا لے، اور اس مہلک جرم کو جو ہر جرم کا سرچشمہ ہے اور ہر بیماری کی جڑ ہے اپنے خانہ دل سے خارج کر دے۔ نیز اس خانہ دل کے جو محبوب کی منزل اور مطلوب کی تجلی گاہ ہے کہ غلاظتوں سے منزہ، نیز ابلیس کے لشکروں اور شیطان کے عمل دخل سے پاک کرے، یوں وہ پلید دیو کے غاضبانہ تسلط سے اس خانہ خدا کو آزاد کرے اور اس کے اندر رکھے ہوئے
بتوں کو پاش پاش کرے، یا تاکہ گھر کا مالک اپنے گھر کی طرف توجہ دے اور اپنے جلووں سے اسے منور کرے۔ خداوندہ، ہم نفس اور شیطان کے پیچیدہ داموں میں گرفتار ہیں۔ ہم دشمن کے مضبوط پنجوں سے نکلنے کی سکت نہیں رکھتے، اس سے مقابلہ کرنے کی ہم میں تاب نہیں۔ جب ہم ایک دام سے فرار کرتے ہیں تو دوسرے دام میں پھنس جاتے ہیں جو پہلے سے زیادہ سخت اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ اب ایک ہی راہ نجات ہے، اور وہ یہ کہ یہ تیرا لطف بے کراں ہماری مدد کرے اور ہمیں مکمل کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کرے، نیز خواہشات اور دنیا کے اس تاریک کنویں سے ہمیں رہائی دے۔ زہد کے درجات۔ عام لوگوں کا زہد۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ دیگر نفسانی مقامات کی طرح زہد کے بھی بے شمار درجات و مراتب ہیں جن کی جزیات کا شمار ممکن نہیں۔ ہم یہاں پر ان اوراق کے تناسب سے زہد کے بعض مراتب کی طرف اجمالی اشارہ کریں گے۔ پہلا درجہ عام لوگوں کا زہد ہے، اس سے مراد اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے دنیا سے روگردانی کرنا ہے۔ در حقیقت یہ درجہ آخرت کے بعض منازل پر ایمان کے نتیجے میں حاصل ہونے والا درجہ ہے۔ اس درجے سے تعلق رکھنے والے زاہد لوگ خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں، البتہ وہ حکم عقل کی مطابقت کرتے ہوئے دنیا کی زد و درگزر اور حقیر لذتوں کو ترک کرتے ہیں تاکہ آخرت کی ابدی اور بہتر لذتوں کو حاصل کریں۔ پس یہ ترک شہوت کے لیے ہے، یعنی اخروی خواہشات کے حصول کے لیے دنیاوی خواہشات سے دستبردار ہونا۔ عقاب آخرت کے خوف سے ترک دنیا بھی اسی زمرے میں شامل ہے، اگرچہ عموماً خوف کے آخرت کی بنا پر ترک دنیا کرنے کو زہد کا نام نہیں دیا جاتا۔ البتہ عیون و اخبار الرضا سے منقول ہے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا، زاہد وہ ہے جو دنیا کے حلال کو ترک کرے اس پر ہونے والے حساب کے خوف سے، اور دنیا کے حرام کو ترک کرے اس پر ہونے والے عقاب کے خوف سے۔ البتہ ان بزرگان دین اور نفوس کی تربیت کرنے والوں کے بیانات لوگوں کے فہم ادراک کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہیں، یعنی یہ معصومین علیہم السلام ہر کسی کے مقام و مرتبے اور حیثیت کے مطابق انسانیت کے مختلف مقامات میں سے کسی مرتبے کا ان سے ذکر فرماتے تھے۔ مقامات نفس اور فرامین اہل اللہ کے اسلوب کی شناخت رکھنے والے کے لیے ضروری کہ ان فرامین کے مقصود کو سمجھنے کے لیے مذکورہ نقطے کو مد نظر رکھیں تاکہ انبیاء اور اولیاء کے بیانات و فرامین کے اندر موجود ظاہری اختلاف کو حل کیا جا سکے۔ خالص لوگوں کا زہد۔ دوسرا درجہ خاص لوگوں کا زہد۔ دوسرا درجہ یہ خاص لوگوں کا زہد ہے، اس سے مراد حیوانی خواہشات اور شہوانی لذات سے اس لیے اجتناب کرنا ہے کہ تاکہ معنوی، روحانی اور انسانی مقامات تک رسائی حاصل ہو۔ انسان اس درجے تک اس وقت رسائی حاصل کر سکتا ہے جب وہ آخرت کے بعض مراتب عالیہ کا علم حاصل کرے اور ان پر ایمان رکھے۔ اس علم و ایمان کی بدولت اس کی نظر میں حیوانی خواہشات اور جسمانی لذتیں حقیر اور بے قیمت نظر آتی ہیں، لہٰذا نفس ان خواہشات سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ معنوی، عقلی اور روحانی لذتیں نیز غیر مادی، غیر حسی اور بسیط و مطلق اور عقاد پر اگرچہ فلسفیوں، بڑے بڑے علماء اور عظیم دانشوروں کی ہمیشہ توجہ رہی ہے۔ عظیم فلسفی ارسطو، جو معلم اول کے نام سے معروف ہیں، نے اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی ہے، لیکن اصحاب معرفت و یقین اور ارباب حقیقت و عرفان کے نزدیک زہد کا یہ مرتبہ بھی ناقص اور کمزور ہے، چونکہ دنیا سے یہ بے رغبتی ایک لذت کے حصول کی خاطر ہے، اگرچہ روحانی لذت ہی صحیح، اسی لیے یہاں بھی نفسانی خواہش کار فرما ہے۔ یہ درجہ بھی حقیقی زہد نہیں ہے، بلکہ یہ لذت و شہوت کے حصول کی خاطر ترک لذت و شہوت سے عبارت ہے۔ خاص الخاص لوگوں کا زہد۔ تیسرا درجہ یہ خاص الخاص لوگوں کا زہد ہے، اس سے مراد عقلی اور روحانی لذتوں سے دستبرداری تاکہ جمیل مطلق کے جمال کا مشاہدہ نصیب ہو اور معرفت ربانی کی حقیقتوں تک رسائی حاصل ہو۔ یہ اولیاء و محبین کے درجات و مقامات کا اولین زینہ اور زہد کے بلند مراتب میں سے ایک ہے۔ بس اس مقام کے حامل انسان کو پہلے مرتبے کی مناسبت سے حقیقی زہد حاصل ہوگا۔
حقیقی زہد سے مراد اللہ کی خاطر غیر اللہ کو ترک کرنا۔ ان مقامات کے بعد سالک کے لیے فنا کا پہلا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جس سے مراد لذتوں کا فنا ہونا، یعنی ان کی طرف توجہ نہ دینا۔ اس کے بعد اولیاء کے دیگر مقامات آتے ہیں جن کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہاں ہم انہی 3 درجات کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں جو بنیادی نوعیت کے حامل ہیں۔ زہد اور اس کے نتائج قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک آیت میں زہد کی مکمل تصویر۔ زہد کے بارے میں دلائل نقلیہ اس قدر زیادہ ہیں جن کے بیان کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ہم ان میں سے چند ایک ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ تاکہ تم لوگ اس چیز پر رنجیدہ خاطر نہ ہو جو تم لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے، نیز جو چیز وہ تمہیں دے اس پر اترایا نہ کرو۔ سورہ حدید آیت نمبر 23۔ امام الوسائل میں حضرت سید الساجدین علیہ السلام سے حضرت سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ پورا زہد قرآن کی ایک آیت میں خلاصہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس سے ہمارے گزشتہ کلام کی تائید ہوتی ہے، جس سے ہم نے زہد کو ان نفسانی صفات میں سے ایک قرار دیا ہے جن کے ساتھ عمل بھی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ زہد صرف ترک دنیا کا نام نہیں، البتہ جو دل محبت دنیا سے خالی اور دنیا سے روگرداں ہو، اس کو نہ حصول دنیا سے محرومی پر افسوس ہوگا اور نہ وہ حصول دنیا پر شاد و نازاں ہوگا، بلکہ زاہد کے دل میں دنیا سے ایک قسم کی بے نیازی اور بے اعتنائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کے باعث وہ دنیا اور اس کی رنگینیوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ دنیا کے ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس کرنے اور اس کے حصول پر اترانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قارون کے بارے میں فرماتا ہے، ایک دن قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ سامنے نکلا۔ دنیا پسند لوگوں نے کہا، اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو ہارون کو دیا ہے، بے شک وہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، وائے ہو تم پر، اللہ کے پاس جو ثواب وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے، لیکن وہ صرف صبر والوں کو ملے گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 79 اور 80۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے دل دادا تھے، نیز دنیا اور اس کی رنگینیوں کو اپنی منزل مقصود سمجھتے تھے، وہ قارون اور اس کی آرائش کو دیکھ کر للچانے لگے۔ ان کی خواہشات اور تمناؤں کا لاوا ابلنے لگا۔ وہ اس کی آرائش دیکھ کر حسرت میں مبتلا ہو گئے، لیکن جنہیں اللہ کی جانب سے غیب کا علم دیا گیا تھا وہ قارون اور اس کی نمود و نمائش سے متاثر نہ ہوئے، کیونکہ وہ ثواب خداوندی کے طالب تھے اور سمجھتے تھے کہ صبر و استقامت کے ذریعے اس اخروی ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آیت زہد کے پہلے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس بات کا احتمال ہے کہ اس آیت شریفہ کا موضوع بحث زہد نہ ہو، البتہ ہم نے بہت سے محقق اور شاعرین ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے اس کو منتخب کیا ہے۔ زہد شرح صدر کی نشانی۔ مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر کے بارے میں جس آیت کا ذکر اس آیت میں آیا ہے سے یوں ہوا کہ یہ شرح کیا ہے، تو حضور نے فرمایا، سوال ہوا کہ قول خداوندی جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 میں شرح سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہوتا ہے۔ سوال ہوا، اے اللہ کے رسول کیا اس کی کوئی علامت ہے؟ فرمایا ہاں، وہ یہ کہ دارالغرور دنیا سے دوری اختیار کی جائے اور دار خلود آخرت کی طرف توجہ کی جائے اور آخرت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی جائے۔ ظاہر ہے کہ جب تک دل اس دنیا کے تاریک و عمیق کنویں میں مقید رہے گا اور جب تک مادیت اور دنیا کا اسیر رہے گا، اس وقت تک وہ خود بھی تنگ و تاریک رہے گا، نیز وہ نور ہدایت اور جلال و جمال کے جلووں سے ہمکنار ہونے کی صلاحیت سے محروم رہے گا۔ اس کے برخلاف
دنیا اور اس کی رنگینیوں سے جس قدر بے رغبت ہو جائے اسی قدر اس کا سینہ کشادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس پر فریب اور بے ثبات دنیا سے مکمل طور پر روگرداں، بے رغبت اور لا تعلق ہو جائے۔ اس وقت دل نور مطلق اور حسن ازلی کے جلووں کے مشاہدے کی صلاحیت پیدا کر لے گا۔ ممکن ہے کہ یہاں موت سے مراد صرف طبعی اور جسمانی موت نہ ہو، بلکہ موت کا وسیع تر مفہوم مقصود اور حدیث کا مقصود زہد کے تمام مراتب ہوں۔ محمد بن یعقوب اپنی سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو دنیا سے بیجا رغبتی زہد اختیار کرے، اللہ اس کے دل میں حکمت کو راسخ کر دیتا ہے، اسے دنیا کے عیوب، اس کی بیماریوں اس کے علاج سے آشنائی عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا سے صحیح و سالم نکال کر دارالسلام میں پہنچا دیتا ہے۔ دل میں نور حکمت کا ورود، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے باعث دل میں حکمت کا نور مستحکم ہو جاتا ہے اور نور حکمت کامیابی کے راستے کا چراغ اور انسانیت کے کمال تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ زہد کے باعث حکمت دل سے نکل کر زبان پر آ جاتی ہے، جیسے کہ اخلاص کے بارے میں بھی مروی ہے کہ 40 دن تک اللہ کے لیے مخلص رہے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے نکل کر اس کی زبان پر جاری ہوں گے۔ دنیاوی خواہشات کو ترک کرنے اور دیگر مقاصد کے لحاظ سے اخلاص اور حقیقی زہد ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ خود پرستی، انانیت اور خود بینی کی تاریکی اور حکمت یکجا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جب تک دنیا اور اس کی رنگینیاں دل کے اندر موجود ہوں، دل عیوب دنیا کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت کا پردہ سب سے دبیز پردہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 165۔ جب تک دنیا کی محبت اور اس سے رغبت دل میں جا گزی رہے گی، دنیا کے سارے عیوب خوبصورت نظر آئیں گے اور اس کی قباحتیں حسین لگیں گی۔ اللہ ہمیں اس کے عیوب، اس کی بیماریوں اور اس کے علاج سے اس دن آگاہ فرمائے گا جب ہم دنیا کی محبت سے دل کو خالی اور اس کے سیم و زر سے آراز کریں۔ پس جب یہ دبیز پردہ ہٹ جائے تو دنیا کے وہ عیوب جو ہماری نظروں میں خوبی، اچھائی اور خوبصورتی کی شکل میں جلوہ گر ہوتے تھے، اپنی اصلی صورت میں جلد ظاہر ہوں گے۔ پس جب انسان اپنے مسائل اور ان کے حل کو پہچان لے گا تو اس کے لیے حق کا راستہ روشن اور اصلاح کا طریقہ سہل ہو جائے گا۔ نفس کی سلامتی کا حصول، چونکہ دنیا کی محبت تمام خرابیوں اور غلطیوں کا سرچشمہ ہے، اس لیے زہد کے ذریعے ہی دنیا میں نفس کی سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر انسان حقیقی زہد سے ہمکنار ہو جائے تو وہ ہر لحاظ سے سالم اور بے عیب اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ چونکہ تمام عیوب غیر اللہ سے روابط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اگر غیر اللہ سے روابط منقطع ہو جائیں تو مکمل سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ حافظ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، تمام خوبیاں ایک گھر میں بند ہیں اور اس کی کنجی دنیا سے بے رغبتی زہد ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ نے فرمایا ہے، انسان ایمان کی مٹھاس اس وقت چکھ سکتا ہے جب اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ کون دنیا کو کھا جاتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تک تمہارے دلوں پر ایمان کی مٹھاس کا ادراک حرام ہے جب تک وہ دنیا میں زہد اختیار نہ کرے۔ خوش بختی کی کنجی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھلائی و سعادت اور کامیابی دنیا سے لگاؤ ختم کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا سے رغبت اور لگاؤ ناکامی اور بدبختی اور محجوبیت کی اصلی جڑ ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زہد اچھائیوں کی کنجی اور جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، زہد بذات خود انسان کا مقصود و مطلوب نہیں، جس طرح کنجی بذات خود مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اصلی مقصد دروازہ کھولنا ہوتا ہے۔ پس زہد کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سعادت و کامیابی اور معرفت کا دروازہ کھل جائے۔ ایمان کی مٹھاس کا احساس۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے خود ہی بطور اختصار زہد کے پہلے درجے اور بھلائی کے پہلے درجے کو بیان فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس کوئی نہیں چکھ سکتا مگر زہد کے ذریعے اور
معقولات دنیا وغیرہ سے بے رغبتی کی طفیل۔ انسان جب تک حیوانی خواہشات، شکم پرستی اور جنسی خواہشات کے گرداب سے نہ نکلے، روحانی مقام اور انسانیت کی منزل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ چونکہ ہم اس وقت حیوانات اور چوپاؤں کے درجے میں ہیں، اس لیے ہم ایمان کی حقیقت بلکہ اسلام کی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں۔ ہم اسلام و ایمان کے صرف نام سے واقف ہیں، ہم ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جب تک دل کا ذائقہ ٹھیک نہ ہو، وہ مٹھاس کو نہیں چکھ سکتے، وہ مٹھاس کو نہیں سکتا جب تک وہ حیوانیت کی منزل سے خارج نہیں ہوتا۔ دل ہی نہیں کہلا سکتا، پھر اس کا ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی ضیافت کے لیے دنیا سے روگردانی۔ انسان خدا کے مہمان خانے میں اس وقت داخل ہو سکتا ہے جب وہ غیر اللہ سے ناطہ توڑ لے، اور یہ جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ صرف چند لوگوں کے لیے میسر ہے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، جن کے سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبدع نور پر حضرت کی قلبی توجہ اور غیر اللہ سے آپ نے چشم پوشی کی، جس کی بدولت آپ اللہ کی ضیافت کے سزاوار ٹھہرے۔ یہ اسی خصوصیت کے باعث آپ کے دل میں قرآن کریم ایک مرتبہ بطور بسیط نازل ہوا۔ مبارک رات کے بارے میں ایک احتمال یہ کہ اس سے مراد خود رسول اکرم ہیں، جو نور خداوندی کے چراغداں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر احتمالات بھی ہیں۔ اس نقطے سے آشنائی بہت اہم ہے کہ اللہ کی ضیافت میں شرکت کے لیے کمالات کے بہت سے مدارج کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کام کا آغاز ابتدائی مراحل سے کرنا ہوگا۔ ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کی طرف توجہ نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہ دے، صرف خدا کو دیکھے اور اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف متلفت نہ ہو۔ یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اللہ کی ضیافت میں شرکت کا شرف حاصل کرنا چاہیں تو انہیں حد المقدور دنیا سے روگردانی کرنا اور اپنے دلوں کو دنیا سے موڑ لینا چاہیے۔ قرآن سے استفادہ۔ قرآن وہ نعمت ہے جس سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی ضیافت کے دوران سرفراز ہوئے۔ یہ وہ نعمت ہے جس سے رسول اکرم اللہ کے ازلی و ابدی خوان نعمت پر بہرہ مند ہوئے۔ اس ضیافت کی تمہیدات وہ ہیں جن کے حصول کے لیے حضرت نے سالہ سال تک روحانی ریاضت اور مجاہدات سے کام لیا، جس کے نتیجے میں آپ اس ضیافت کے سزاوار ٹھہرے۔ اصل چیز دنیا سے روگردانی ہے، شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں مقاومت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوف و ہراس کے بغیر باطل کے آگے ڈٹ جائیں اور حق کا دفاع کریں، نیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ سپر پاور طاقتوں اور ان کے جدید ترین ہتھیاروں، شیاطین اور شیطانی سازشوں کا آپ کی روح پر کوئی اثر نہ ہو اور وہ آپ کو راستے سے نہ ہٹا سکیں، تو آپ سادگی کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ نیز مال و دولت اور جاہ و مقام کی محبت سے اجتناب کریں۔ جن بڑے لوگوں نے اپنی ملت کی عظیم خدمات انجام دی ہیں، وہ زیادہ تر سادگی پسند اور دنیاوی رنگینیوں کی طرف رغبت سے آزاد تھے۔ جو لوگ حقیر نفسانی اور حیوانی خواہشات کے اسیر تھے اور ہیں، وہ ان خواہشات تک رسائی اور ان کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی ذلت و خواری قبول کر لیتے ہیں۔ یہ زبردستی کرنے والے اور شیطانی طاقتوں کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن کمزور طبقات پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آزاد مزاج لوگوں کی سیرت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ عیش و عشرت پر مبنی اشرافی زندگی کے ساتھ انسانی اور اسلامی اقدار کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ ایران کی وہ جوان نسل خواتین اور وہ حضرات جو طاغوتی تربیت کے زیر سایہ پروان چڑھے تھے، وہ طاغوتی قوت کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکے، لیکن جب حق جل جلالہ کے دست قدرت نے انہیں شیطانی خواہشات سے پاک انقلابی انسانوں میں تبدیل کر دیا تو انہوں نے اس عظیم طاقت کا سر کچل کے رکھ دیا۔